बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हजरात, सिलसिला है कुरान अजीम फुरकान मजीद के मज़ामीन को दोहराने का, और हमने गुज़श्ता रोज तक छठे पारे में ये देखा था कि रब्बुल आलमीन की मंशा ये है और वही के अल्फाज ये रहनुमाई करते हैं कि अल्लाह ताला बुरी बात के ऐलान करने को या ऐलानिया बुरी बात के इजहार को पसंद नहीं फरमाता। अलबत्ता जो मजलूम हो और वो इंसाफ चाहे तो उसके लिए इसे रवा रखा गया है। और फिर ये इरशाद हुआ कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं मानते और चाहते हैं कि अल्लाह से उसके रसूलों को जुदा कर दें, यानी मालिक करम वादहु ला शरीक और उसके प्यारे रसूल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम उनमें जुदाई नहीं है, और जो उनको अलग करना चाहें, जुदा करना चाहें, तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि ये रवैया ईमान के खिलाफ है। और जो ये कहते हैं कि हम कुछ पर ईमान लाए और कुछ पर नहीं लाए, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, ईमान के खिलाफ है और इनकार है, कुफर है। और वो ये चाहते हैं कि कुफर और ईमान के दरमियान की राह तलाश करें जिसका कोई इम्कान नहीं है, और ये ठीक ठीक काफिर हैं ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों को जुदा कर देना चाहते हैं या रसूलों पर ईमान लाने में फर्क रखना चाहते हैं। तो जरूर है कि ईमान वाले सब रसूलों पर ईमान लाएं और उनमें से किसी पर ईमान लाने में फर्क न करें, तो इन करीब उनको अल्लाह ताला उनका सवाब अता फरमाएगा। और वो गफूर रहीम है, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि उन पर आसमान से एक किताब उतारी जाए, और इस तरह का सवाल वो हजरत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी कर चुके, और कहा कि हमें अल्लाह ताला को एलानिया मुलाकात करवाएं, यानी वही पर, और जो अहकामात हजरत मूसा अला नबील करीम अलैहिस्सलातु व सलाम के जरिया से मिलते थे, उन पर ईमान लाने के बजाय उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। और जब उन्हें कड़क ने आ लिया तो उनके पास फिर क्या था कि फिर वो एक बछड़े को ले बैठे और उसकी पूजा करने लगे। और जब अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइल को माफ किया तो उनको रोशन गलबा अता करने की खुशखबरी अता की। उस वक्त जब तूर को उन पर बुलंद किया और कहा कि दरवाजे से दाखिल हो सिजदा करते हुए, और हफ्ते के दिन हद से न बढ़ना, तो उनसे गाढ़ा अहद लिया गया। लेकिन उन्होंने किया क्या कि बदअहदी की, और जो अल्लाह से किए गए अहद को वफा नहीं करते, उनका अंजाम भला नहीं होता। और उनकी इन बदअहदियों के सबब भी उनके अंदर शैतान की ये ताकत पैदा हुई, और शैतान ने उन्हें बेराह किया, और वो बेराह रवि का शिकार हो गए और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने लगे। और उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने एक गुलाफ चढ़ा दिया, और वो हक तक रसाई उनके दिल हासिल न कर सकते। और ये जो कौल कहा गया कि मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने उसे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक उनको रसाई हासिल ना हुई और ना उन्होंने कत्ल किया। ये पूरा वाकया इस तरह है कि ये एक गिरोह यहूद का वो हजरत ईसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ था और उनके भी कत्ल कर देने के दर पे था, और इस तलाश में था कि कोई उन तक की इतला लाए। तो एक मुखबर ने उनको आकर इतला दी कि वो फला बाग में है, तो वो आगे आगे लेकर भागा एक गिरोह को, और वो पीछे भागे कि जाकर हजरत ईसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु
वस्सलाम को माज़ अल्लाह कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा लिया आसमानों की तरफ, और ये जो खबर लेके गया था, दुश्मन था रसूल का अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, तो इसके ऊपर हजरत ईसा की छवि तारी कर दी, और ये चीखता चिल्लाता रहा कि मैं वो नहीं हूं, मैं मुख्तलिफ शख्स हूं, और वो हूं जिसने तुम्हें इतला दी थी, लेकिन उन्हें उस शख्स की उन्होंने नहीं सुनी, और उसे ही मसलूब कर दिया और उसे फांसी के घाट उतार दिया। और सच ये है कि हजरत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही कुरानी के मुताबिक और अहले इस्लाम के ईमान के मुताबिक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दोबारा उतारे जाएंगे, और क़यामत का दिन होगा। उन पर ये जो इस तरह की बयान करते हैं और कहते हैं कि हमने उन्हें शहीद किया या मसलूब किया, तो उनके ऊपर गवाह कायम किए जाएंगे। और वो वक्त आएगा कि जब ये सारे लोग जो हजरत ईसा अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इन आयात में ये बताया गया कि जो उनके बारे में तशकीक में और अजीब व गरीब किस्म के फलसफा और तोहमात में और बातिल अकायद में फंसे हुए हैं, वो उन पर ईमान लाना उनके लिए लाजिम होगा। और फिर इरशाद फरमाया कि बाज वो लोग जो इल्म में पक्के हैं और ईमान वाले हैं, उस पर जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया, उस पर पहले से ईमान लाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो ईमान लाते, नमाज कायम करते और ज़कात अदा करते और क़यामत पर ईमान रखते हैं, तो ऐसों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर और सवाब देगा, ख्वाह वो यहूद में से हूँ या नसरानियों में से हूँ। जब वो ईमान की इस कैफियत में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स की तरफ लौटे, तो उनके लिए ये खुशखबरी वारिद हुई और कहा कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी जैसी वही भेजी, यानी वही के बारे में इरशाद फरमाया कि वही भेजी, और कहा कि वैसी भेजी जैसी वही भेजी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी वही भेजी जाती थी, और हजरत इब्राहीम पर वही भेजी गई, और इस्माइल और इसहाक का तस्करा किया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम, और हजरत याकूब और उनके बेटों की बात की, और हजरत ईसा अय्यूब यूनुस हारून और सुलेमान अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम के ऊपर वही का तज़किर खैर किया, और कहा कि हमने दाऊद को जब्बूर अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि उनको जब्बूर अता की, और जिन रसूलों का जिक्र आगे आएगा और जो पहले जिक्र गुजर चुका, उन सब के ऊपर वही हुई, और किसी से अल्लाह ताला ने कलाम किया, जैसे हजरत मूसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और अल्लाह ताला ने अपने हिकमत का तज़किर खैर इन आयात बय्यनात में किया, और फरमाया कि लेकिन ए महबूब, अल्लाह उसका गवाह है, जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा वो उसने अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते गवाह है, और अल्लाह की गवाही काफी है। तो वही का हक होना, यानी इस कुरान अजीम का, किताब अल्लाह शरीफ का हक होना, वही के अल्फाज का सही होना, इसके बारे में गवाही का बयान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और जब मुत्तले हो जाए, हम ये यहाँ पे अर्ज करेंगे कि जब मुत्तले हो जाए कि ये वही इलाही है, तो इस पर काबिल ईमान लाना, और यहाँ पे कोई अगर मगर और लेकिन वेकिन और इस तरह की कोई चीज वो पैदा न करना, यही दुरुस्त रवैया और यही मुसलमान का तरीका है। याद रहे कि हम छठे पारे के मज़ामीन अर्ज कर रहे हैं, और हमने अलहम्द शरीफ से इन मज़ामीन का को अपने लिए समझना और आपस में ख्वातीन व हजरात के लिए तज़कार करना, जिक्र करना, ये शुरू किया था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तकमील भी जरूर होगी। और इरशाद बारी ताला हुआ कि जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की राह से और रोका, बेशक वो लोग गुमराही में हैं, और कहा कि ये हद से बड़े हुए हैं जो इस तरह कुफ्र करते हैं, और अल्लाह हरगिज ऐसे लोगों को बख्शिश नहीं अता करेगा, वो जहन्नुम के रास्ते पर है, और ये उनका इंतहाई बुरा लौटने का ठिकाना है। और कहा कि ए लोगो,
تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے. یہاں پہ یا ایھا الناس کے صیغہ کے ساتھ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے توجہ دلائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانیت کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے، اور یہ وہی ان کی طرف یہ حق ہے اور باری تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کو اس کے اوپر ثبت کیا اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور پھر اہل کتاب کو مخاطب کیا کہ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور وہ نہ کہو اللہ کے بارے میں جو درست نہیں ہے. مسیح علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک کلمہ ہے، اور ہم نے اپنی روح کو اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ روح ہے اللہ کی اور کلمت الحق ہے، تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کو رسول ہی مانو. تین نہ کہو، یہ نہ کہو کہ رب تین ہے، کہ اللہ ہے، مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے، یا حضرت عیسیٰ ہے، حضرت جبرائیل ہے اور اللہ ہے، یا حضرت جبرائیل ہے، حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے. یہ تین نہ کہو. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو پاکی ہے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اور اسی کا مال ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی کار ساز ہے. تو حدود سے بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس گالی کو منسوب کرنا اور اس بیجا بات کو منسوب کرنا، اس کی سخت وعید فرمائی اور کہا کہ سارا کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ مالک جو ہے وہ مسیح اللہ کا بندہ بننے میں بھی پھر ارشاد ہوا کہ شرماتے نہیں. انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر ارشاد ہوا کہ اگر اس طرح سے نہ ہو اور کوئی بندہ تکبر کرے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ایمان لائے یعنی اس کا ایمان لانا ویسے ہو جیسے وحی الہی نے، قرآن عظیم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن نے ارشاد فرمایا، تو ان کے لیے کامیابی ہے اور ان کی مزدوری ان کو لوٹائی جائے گی. اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اور جو نفرت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ظاہر ہے کہ تکبر اور نفرت یہ ہیں ہی ایسی بد باطنی اور شیطانی طریق اور برائی پر مبنی صفات کہ جن کے لیے سخت عذاب کا ہونا ہی مناسب حکم ہے، اور حکم الہی کے سامنے سر رکھنا یہ ہم سب پر لازم ہے. اور وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوط تھاما، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اور فضل فرمائے گا اور سیدھی راہ دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور جو اس کی رسی ہے یعنی کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین پانچوں علیہم الرضوان علیہم السلام کے راستے ہیں، وہی حق کے راستے ہیں. اور پھر کہا کہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جو کلالہ ہو تو وہ اگر مرد وہ انتقال کرے تو اس کی وراثت کا کیا حکم ہے. تو اس کی وراثت کا یعنی جس کا کوئی اولاد نہ ہو، اس طرح سے وارث نہ ہو کہ جو اولاد میں تقسیم کا پیچھے بیان ہوا اور بیویوں میں تقسیم کا بیان ہوا، تو اس کے ترکہ کے تقسیم کا بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دیتا ہے اپنے احکامات تاکہ کوئی شخص بہکے نہ. اور پھر یہ یہاں پہ جب سورہ مائدہ سورۃ النساء کا اختتام ہوا تو سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اسے بھی مدنیہ سورت کہا جاتا ہے، اور کہا کہ اپنے عہد پورے کرو. گویا وعدہ کا پورا کرنا یہ حکم الہی ہے اور ایمان والوں کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم نے اس کے لزوم کا ذکر کیا ہے. اور پھر حلال جانوروں کا ارشاد فرمایا کہ جو پہلے ارشاد ہو چکا وہ جانور حلال ہیں، اور جو جب تم احرام میں ہو تو اس وقت شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن نشانوں کو ادب کے لیے مقرر کیا ہے ان کا ادب تمہارے لیے لازم ہے. اور حرم کو جو قربانیاں بھیجنے کا طریقہ رائج تھا کہ ان کو گلے میں نشانی آویزہ کر کے بھیج دیا جاتا، تو وہ امانتے ہیں اور وہ بیت اللہ تک پہنچنا ان کا یہ ضروری ہے. اور
जब एहराम से निकलो तो फिर शिकार की इजाजत है। और किसी कौम की अदावत, जैसा कि मक्का करीम में पहले हालात थे और बाद में इस्लाम का गलबा हुआ, या अगर उससे हटकर भी किसी कौम के साथ अदावत है, दुश्मनी है, तो वो मस्जिद हराम से उसको रोकना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। इसको ज्यादती कहा और नेकी और परहेजगारी की कामों में मदद करने का और बुराई और गलत कामों में मदद न करने का हुक्म नाजिल किया और कहा कि अल्लाह से डरो और बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। इस आयत को नेकी और परहेजगारी के कामों के साथ में मददगार होने और बुराई के कामों में मददगार न होने की आय बैयना के साथ जोड़ने का मतलब ये हुआ और मतलब ये समझ आया कि जो नेकी और परहेजगारी में मददगार नहीं होता और गलत कामों में मददगार होता है तो वो अजाब का मुस्तहिक समझा जाता है। और फिर कहा कि जो मुर्दार हैं वो हराम है और खून हराम है और सुअर का गोश्त हराम है, और जिसके ज़िबा के वक्त गैर खुदा का नाम लिया जाए और जो गला घूंटने से मरे और बेदार की चीज से मारा हुआ और जो गिर कर मरा और जिसकी जानवर ने सींग मारा, जिसे कोई दरिंदा खा गया, जिन्हें तुम ज़बा कर लो उनके सिवा बाकी, इनको हराम करार दिया और कहा कि इनको ये पासे बांटना और गुनाह के काम ये सब इनसे मना फरमाया। और कहा कि एक मौका ऐसा आया, यानी कुरान अजीम की जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त काफिरों की उम्मीदें दीन से टूट गईं। यानी वो ये उम्मीद रखते थे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब नहीं आएगा, लेकिन उसके गलबा और चलते हालात ने काफिरों की उम्मीदें तोड़ दी। और कुफर जो है वो तो हमेशा इस्लाम की दुश्मनी के लिए नई नई साजिशें वो घड़ता ही है, लेकिन उन्हें साजिशें घड़ने के बावजूद अमर इलाही, हुक्म इलाही और कामयाबियां मुसलमानों की, उनसे ये वाज़ेह होता है कि वो दीन इस्लाम को सरनगू नहीं कर सकेंगे। और सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। और ये हज्जतुल विदा के मौका की बावजूद कि ये मक्का करीम में, लेकिन जो हिजरत के बाद आयात नाजिल होंगी उन्हें मदनी ही समझा जाएगा। और कहा कि ईमान को, इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया बतौर दीन के। और पूछते हैं कि हलाल और हराम क्या है, तो कहा कि जो शिकारी जानवर तुमने अपने तरीका पर उनको तालीम दे ली, सुधार लिया, अपने ढब्बर कर लिया, तो वो उन्हें शिकार पर दौड़ाते और जो इल्म दिया उसके मुताबिक उन्हें सिखाते हो, तो खाओ इसमें से जो वो मार कर तुम्हारे लिए रहने दे। शिकार का तरीका और उसमें हलाल होने का जो तरीकाकार है उसका बयान हुआ और कहा कि उन पर अल्लाह का नाम लो। तो अल्लाह का नाम लेना वो शिकार के लिए भी जरूरी ठहराया गया। और कहा कि अल्लाह ताला से डर रखना कि वो हिसाब लेने वाला है। और जो चीजें पाक हैं वो सारी हलाल की, और किताबियों का खाना भी हलाल किया, और तुम्हारा खाना उनके लिए, यानी मुसलमानों का खाना किताबियों के लिए हलाल ठहराया गया इन आयात में। और कहा कि जो पारसा औरतें, नेकोकार ख्वातीन औरतें हों और मुसलमान हों, उनको तुम्हारे लिए हलाल ठहराया गया। और जिनसे पहले किताब जिन्हें मिली उनको भी, और फिर मेहर देने का इरशाद हुआ और कैद में लाने से ममानियत की गई। और जो सिफली आदात हैं और जो जाती ख्वाहिशात हैं महज उनको पूरा करना, और छुपे बंदू किसी तरह का रिश्ता ऐसा कायम करना कि जो इस्लाम में जिसकी इजाजत ना हो और नीयत जो है वो उसमें फतूर हो, तो ये ज़ियाकारी के और नुकसान के सौदे हैं। और कहा ईमान वालों को कि नमाज में खड़े हो तो अपना मुंह धो और कोनियों तक हाथ, यानी जो वुजू के फराइज हैं, हाथों के धोने का, चेहरे के धोने का, चौथाई सर के मसा का और पाँव को टखनों तक धोने का, इसका बयान इन आयात में हुआ जो इस वक्त हम जिनसे गुजर रहे हैं। और कहा कि
پاکی اختیار کرنے کو، اور کہا کہ پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ البتہ پھر مریض کے لیے اور سفر والے کے لیے، اور وہ جو قضائے حاجت سے آیا ہو یا اسے کوئی اور ایسی صورت عورتوں کی مجلست کی وجہ سے پیش آئی ہو جس سے اسے پانی میسر نہ ہو، تو پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، جس کا پہلے بھی بیان گزرا، اور دوبارہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے ذکر کی کہ وہ تیمم کے ذریعہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے احسان فرمایا اور کہا کہ نعمت پوری کرنے کا اس کا ارادہ ہوا۔ اور جو کہا جائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات تمہیں سنائے اس کو ماننا ضروری ہے، اور ایمان والوں کے اوپر حکم پر قائم رہنا یہ، اور انصاف کے اوپر قائم رہنا، اور گواہی پر قائم رہنا، یہ ساری چیزیں خواہ کسی قوم سے عداوت یا دشمنی ہو یا جو بھی حالات اور ماحول ہو، اس پہ قائم رہنا، یعنی انصاف پہ اور گواہی پہ قائم رہنا، عدالت پہ قائم رہنا، تو اس کا حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور یہ تقوی ہے، گویا یہ تقوی ہے۔ اور ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو اللہ نے وعدہ دیا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور ثواب ہے، اور کفر والوں کے لیے اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی۔ اور ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا کہ ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو۔ اچھا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ خصوصی طور پہ کہا کہ ان کی تعظیم کرو۔ تو رسول علیہ السلام کی تعظیم بالکل واجب اور فرض ہے، اور تعظیم نہ کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ اور کہا کہ اللہ کو بہترین قرض دو، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، اور جو وعدہ پورا نہ کریں تو ان کے دل سخت کر دیے گئے اور ان پر لعنت ہے۔ ان ارشادات کے بعد کہا کہ نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے، بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جنہیں دی گئیں تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب اللہ تعالی وہ عطا کر دے گا، بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے تھے، اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور کتاب والوں کو قرآن عظیم نے مخاطب کیا اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف لائے تو تم نے کتاب چھپا ڈالی، جو نشانیاں تمہیں معلوم تھیں ان سے تکذیب کی، جھوٹ بولا اور کفر کیا، اور دوسروں سے بھی ان نشانیوں کو چھپایا تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب آئی۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں چھپاتے ہو، تمہیں پتہ ہے، اور پھر فرمایا تمہارے پاس اللہ کا ایک نور آیا اور کتاب آئی، یعنی صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور قرار دیا، اور کہا کہ آپ بطور نور تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ساتھ کتاب آئی جو روشن ہے، اور روشن کتاب کو الگ سے روشن کتاب فرمایا، اور درمیان میں واو کا استعمال کر کے نور کو اور کتاب کو الگ کیا، اور نور کو واضح طور پر یہ ارشاد ہوا، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ اس سے مراد رسول رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب سے مراد یہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلے، اور سلامتی کے ساتھ اندھیروں سے نکالتا ہے، اور جو کفر کرے، جیسے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ نبی کریم علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ وعید سنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ ایک مثال بیان کی، نہ کہ خدا نخواستہ قاری قرآن کے لیے کوئی ایسی دلیل ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وسواس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر
آنے دے، مثال بیان کی کہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کچھ چھین لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا، ان کو برکات دی، ان کو بڑا کیا، ان کو رسول کیا، انہیں اپنی وحی عطا کی، تو انہیں رسول سمجھنا اور وحی کے مطابق ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہونے کے مطابقت ہی میں ایمان لانا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کا احسان مانو اپنے اوپر اور یاد کرو کہ تم میں پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں دیا جو اس سارے جہان میں کسی کو نہ دیا، تو اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ تو بولے اس میں بڑے زبردست لوگ ہیں اور اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نہ نکل جائیں، اور پھر جب یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے نفس کی چال میں آ کر اور شیطان کے راستے پہ چل کر کیا، تو انہوں نے گویا ایمان نہ لایا اور بھروسہ نہ کیا، تو پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ یہ وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ کا یہ قول دیتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ ہیں، تو آپ فرمائیے کہ ان سے لڑنا ہے۔ تو یہ قوم کہنے لگی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے اور جا کر ان سے لڑیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی اور یہ دعا کی، مناجات کی کہ میرا چارہ اب میرے اپنی ذات پر اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر ہے، اور قوم نے وہ فسق اختیار کیا اور غلط راستہ اختیار کیا، تو پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ زمین ان پر حرام کر دی، 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا اور ان کے ساتھ جہاد پر نہ نکلنا اور ان کے لیے یہ کہنا کہ آپ کیجئے ہم یہاں بیٹھے ہیں، 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اور بھٹکنا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین و حضرات کی سمجھے کہ جب بندہ بھٹکتا ہے تو پھر وہ نفسیاتی پریشانی، ذہنی پریشانی، بھوک پیاس اور زمانے کے جو ٹھڈے ہیں اور جو زمانے کی آزمائشیں ہیں اور جو بلا ہے اور امتحان ہے، اور کبھی وہ کسی صورت اور کبھی کسی صورت اس پر مسلط ہوتا ہے، اور بھٹکنے والا پھر وہ راہ پانا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس قوم کے لیے کہا کہ پھر وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ پھر یاد کیا ان دو لوگوں کو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور پھر قرآن عظیم نے کہا کہ جب قابیل یہ زیادتی اور ظلم کر بیٹھا تو ایک کوا زمین کو ریتتا، اس سے اس نے سبق حاصل کیا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو وہ زمین میں پردہ ڈالے، مٹی ڈالے اور اس کی تدفین کرے، اور یہ نادم ہوا اور ندامت والوں میں، گھاٹے والوں میں اور غلط کاروں میں وہ شامل ہو گیا اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے، محض اس لیے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی تھی اور حابیل کی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی۔ تو بنی اسرائیل پر لکھ دیا، اور یہ حکم میں ہے کہ جس نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، بے جا قتل کیا، ناجائز قتل کیا، تو اس نے فساد ڈالا اور ساری انسانیت کو گویا اس نے قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا موت کے منہ میں جانے سے اور اس کی مدد کی کہ وہ موت سے بچ سکے، وہ قتل نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں گن گن کر قتل کیا جائے اور ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے، یعنی فسادیوں کے لیے ناپسندیدگی کا اور ان کے لیے سزا کا اعلان ارشاد فرمایا، البتہ توبہ کرنے والوں کے لیے، اور ایسے توبہ کرنے والے جو
مسلمانوں کے قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کسی پکڑ میں آ جانے اور گرفتار ہو جانے کے بعد کی توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے کی ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آپ جہاد کرو تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں اور کفر کرتے ہیں تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کا ملکیت ہے، اور یہ اگر قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، یہ حد آ گئی کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ان کی یہ سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا، اور جو ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سزا دی جائے گی لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی طرف دعوت۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم اس موقع مضمون جو ارشاد باری تعالیٰ اور وحی الہی کا حصہ ہے اس پر اس کے حضور اجتماعی طور پر ہم سب سننے مخاطب ہونے والے اور سننے والے خواتین و حضرات سمیت اور بندہ گنہگار اللہ کے حضور توبہ بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے لیے آسانیوں کا سامان کرے۔ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کیا اور کہا کہ آپ غمگین نہ ہوں اور نہ آپ ان کا اپنے دل پر بوجھ لیں۔ یہ یہود جو ہیں یہ خوب جھوٹ سنتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ سنتے ہیں، اور جو آپ کے پاس حاضر نہ ہوں ان کے باتوں کا کوئی ٹھکانہ وہ بدل دیتے ہیں اور حکم جو ہے اس سے خلاف کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ جسے جو گمراہ کرتا ہے اسے راہ نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ بہت جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام خور ہیں، اور آپ کے حضور میں حاضر ہوں اور آپ فیصلہ فرمائیں تو کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں تو ان سے منہ پھیر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس خرابی کی وجہ سے منہ پھیر لینے کے لیے، چہرہ اقدس پھیر لینے کے لیے ارشاد ہوا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ آپ کے منہ پھیر لینے سے وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اور جب فیصلہ کیجئے تو انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ یعنی اب بھی جب عدالت قائم ہو، انصاف کا مرحلہ ہو اور معاشرے میں انصاف رائج کرنا ہو تو اس کے لیے کسی ڈر اور خوف کو بنیاد بنانا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات نازل کیے اور کہا کہ جو چاہیں کہ حضور کے پاس آئیں اور تورات سے وہ فیصلہ لیں تو تورات ان کے پاس موجود ہے، وہ اس سے فیصلہ لیتے تو وہ سچے ہوتے تو ایسا کرتے۔ تو وہ تورات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتاری اس لیے گئی تھی کہ وہ اس میں ہدایت اور نور تلاش کرتے، اس کے مطابق یہ حکم دیتے اور فرما بردار ہوتے نبی کے۔ اور لیکن وہ کون ہوئے جو فرما بردار ہوئے، اس کے مطابق حکم دیا؟ وہ عالم ہوئے اور وہ فقیہ ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت عطا فرمائی، اور ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا سوائے کفر والوں کے کہ ان کے لیے ڈر اور خوف ہے۔ اور تورات میں یہ بھی واجب ہوا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ یہ قرآن عظیم نے واضح کیا کہ ہر طرح کی تکلیف دیے جانے کا ایک بدلہ ہے جو رب العالمین نے قائم کر دیا ہے، اور وہ جو توبہ کریں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ اور تورات اور انجیل میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ جو تصدیق کرتی ہے ہدایت اور نصیحت، وہ پرہیزگاروں کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ جو پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے ان کے لیے یہ احکامات جو تورات و انجیل کے ہیں یہ فائدہ نہیں دیتے۔ اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب یہ قرآن عظیم اتاری ہے
جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی اور محافظ اور گواہ ہے، تو ایسے لوگوں جو یہود و نصارہ ہیں ان کے درمیان جب آپ فیصلہ کرو تو اللہ کے اتارے سے آپ فیصلہ کیجئے۔ گویا وہ سارے احکامات جو قرآن عظیم کے قاری کے لیے ضروری تھے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نور پر اتارے گئے، اور کہا کہ جاہلیت کا جو حکم چاہتے ہیں تو ان کے لیے حکم جاہلیت کا ممکن نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کہا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں لیکن اہل اسلام کے وہ دوست نہیں ہیں، ان پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ اور وقت کے گزرنے اور اس کے گردش ایام کی بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ جو دین سے پھرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اس کے پیارے ہوں گے اور مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور وہ فضل اہل اسلام کے لیے ہے، اور غلبہ اہل اسلام کے لیے ہے، اور غلبہ مسلمان کے لیے ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ کے قائم رکھنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی بابت حکم ہوا، اور کہا کہ مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے مسلمان، تاکہ وہ غالب رہیں اور ان کو کوئی اندیشہ اور کوئی فکر باقی نہ رہے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کو ہنسی بناتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ جب آذان ہوتی ہے تو اس وقت ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سے الگ رہنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہیے تھا نا کہ ان کے رہنما جو ان کے پادری ہیں اور درویش ہیں، وہ ان کو ایسی باتوں سے اور حرام کھانے سے اور طغیان اور کفر سے منع کرتے، لیکن انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری نہ کی۔ اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، تو جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم ہے، تو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور خود کو اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو اب اسلام حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام لانا ان کے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرایا گیا، اور کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو مسیح مریم کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو ایسے لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو بندگی وحدہ لا شریک کی ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی اس بندگی کی طرف بلایا گیا، اور تین خداؤں کے ماننے والوں کا بھی تردید کی گئی کہ وہ کفر پر ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، سچی ہیں، اور ان کے سچ کو جھٹلانا یہ کفر ہے۔ اور پھر کہا کہ لعنت ہے ان پر جو بنی اسرائیل میں سے کفر کریں، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر جو کچھ ارشاد ہوا اس کے مخالف رہ کر، اور یہ اکثر فسق والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے چھٹے پارے کی ان آیات میں کہا کہ جو یہود اور نصارہ میں عالم ہے وہ غرور نہیں کرتے، اور غرور نہ کرنا ان کا یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے اور کہا کہ جب سنتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں، یعنی ان عالموں کی آنکھیں جو اس وقت کریم آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان یہود اور نصارہ کے عالموں اور فقیہ جو ہیں، ان کی آنکھیں ان وحی کے الفاظ کو سن کر وہ ابل پڑتی ہیں آنسوں سے، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہاری حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو
पसंद नहीं है। तो जो तय्यब और हलाल कुरान ने, शरीयत मुताहरा ने, किताब ने और साहिब किताब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया, उसको हराम ठहराने से मना हुआ और हुक्म दिया गया। रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान अज़ीम के मज़ामीन को हमारे दिल में ठहराव अता फरमाए और इसके ज़रिया से हमारी माशरत में बेहतरी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले मज़ामीन के ऊपर भी गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। आइंदा आने वाले रोज़ आप को आज जुमा शरीफ का ये रोज़ा और इसकी अफ्तार का वक्त करीब है, वो मुबारक हो। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए अपनी पाक किताब की हिकमतें समझने और अमल करने में आसानियां अता फरमाए और आज के दौर के फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।